मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरत नबी ही के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत के हवाले से गुज़िश्ता चंद खुतबात में चंद गुजारिशात को रखा था। आज 2 हिजरी के जो अहम वाक़यात हैं उनसे कबल जो एक बहुत बड़ा वाक़या सीरत नबी के अबवाब के अंदर मौजूद है वो आपके सामने रखेंगे और चंद बातें माह रबीउल अव्वल के हवाले से भी कोशिश करेंगे, अगर मौका मिला तो आपके गोश गुजार की जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह मदीना में आने के बाद नमाज पढ़ी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे बैतुल मक़दस ही की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, और ये बाब मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं कि जब तक रसूलुल्लाह मक्का में रहे तब तक आप मुआफ़क़त किया करते थे अहले किताब की, और जब आप मदीना आ गए यहाँ पे आपने अहले किताब की भी मुखालफत की। यही एक बात जो बाकी थी अहले किताब के किबले के हवाले से, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की ख्वाहिश ज़रूर थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिल की ख्वाहिश को अपनी ज़ुबान से इजहार कभी नहीं था फरमाया इस दिल की ख्वाहिश का, और ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की। रसूल थे, पैगंबर थे, रसूल और पैगंबर चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर सकता है, मांग सकता है, लेकिन ये शरीयत का ऐसा बाब था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने इस बात की हाजत नहीं रखी। लेकिन आमाल ऐसे थे जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र कर दिया कि रसूलुल्लाह जुबान से तो ये दुआ अदा नहीं थे करते, लेकिन जब चल फिर रहे हो या हो सकता है किसी मौके के ऊपर जाते आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में ये ख्वाहिश रखकर आसमान की तरफ देखा करते थे। आसमान की तरफ देखा करते थे कि कब अल्लाह खाना काबा को किबले के अंदर तब्दील कर देगा। मुंह से अभी लफ्ज अदा नहीं किया, यही है वो रब जो दिलों के भेद भी जानता है और दिलों में उठने वाले ख्यालात को भी नोट करता है, और दिल की ख्वाहिशात को भी, बंदा मोमिन की दिल की ख्वाहिश को भी अल्लाह नोट कर रहा होता है। आपने क्या समझा सिर्फ मुंह से दुआ की है? मुंह से दुआ करनी चाहिए, लेकिन आपके दिल में अगर कोई नेक तमन्ना है, आप समझते हैं आपका रब नहीं जानता, मैं हज पे जाना चाहता हूं, दिल में ख्वाहिश है, मैं उम्रा करना चाहता हूं, दिल में ख्वाहिश है, मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूं, उसकी इज्जत महफूज हो, दिल में ख्वाहिश है, आपका ख्याल है अल्लाह ताला इन ख्वाहिशों को नोट नहीं करता। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खूबसूरत अमल को कुरान पाक की जीनत बना दिया। क्या कहा? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। प्यारे हबीब, हम आपकी नजरों को आसमान की तरफ उठता देखा करते थे। ये बात नहीं है कि आपने मुंह से नहीं था कहा तो हम नोट नहीं थे कर रहे, हम आपकी निगाहों को आसमान की तरफ उठता हुआ देखा करते थे, और हमें यह भी पता था आपके दिल में यह ख्वाहिश है कि खाना काबा को किबला बना दिया जाए। तो आपके रब ने अब खाना काबा को किबला बना दिया है। वखैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा वमिन खैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। कितनी आयतें हैं। आज के बाद आप जहां कहीं हो खाना काबा की तरफ मुंह कर लें। वखैसु मा कुंतुम ये भी है, वमिन खैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। जहां से भी निकलो खाना काबा की तरफ मुंह करके आज के बाद नमाज को अदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दिल की ख्वाहिश पूरी हुई, और वो जो पहली नमाज थी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयतें नाजिल की, वो असर की नमाज थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में खुशी को महसूस करते हुए सहाबा की सफ बंदी की और असर की नमाज खाना काबा की तरफ मुंह करके पढ़ी। यही वो मौका है, अभी नमाज को अदा की है और किबला रूह तब्दील हो गया यहूदियों की। आपको पता, साजिश के हवाले से आपके सामने 1-2 खुतबात मुफस्सल उनकी ये जो हसद बुगज था उसके हवाले से आपके सामने रखे थे। यहां पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किबला बदल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम की दिल की ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी यही चाहते थे कि खाना काबा रहती दुनिया तक के लिए, मुसलमान उम्मत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए फिर किबला बन जाए। फिर महवर और मरकज मोहब्बत का अगर कोई हो तो या मक्का हो या मदीना हो। ये अल्लाह भी चाहते थे
لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے بھائیو قرآن کی بعض آیتیں اتنی عجیب ہیں، اگر صرف آپ ان پہ غور کر لیں آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا۔ ایک تو سورت لہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو ایک موقع دیا تھا، تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے بتائیے ایمانداری سے، اگر ابو لہب جھوٹ موٹ گئی منافقت کے ساتھ ہی قرآن پاک کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہی ایمان کو قبول کر لیتا یا اسلام کو قبول کر لیتا، تو بتائیے یہ تبت یدا ابی لہب و تب یہ اللہ کا کلام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹ موٹ سے اور منافقت سے بھی قبول کرنے کا نہیں کہا، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تو پھر اب ممکن نہیں تھا کہ وہ جھوٹ موٹ آرٹیفیشلی، حالانکہ بڑے بندوں نے منافقت کی، سازشیں کی، یہ بھی کر سکتا تھا۔ اسی طرح یہ آیت بھی ایک چیلنج تھا، ابھی قبلہ تبدیل ہوا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، چند لوگ ایسے ہوں گے، ابھی تھے نہیں، اللہ نے پہلے کہہ دیا، چند لوگ ایسے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا۔ اب یہودی جو وہاں پہ موجود تھے چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ یہ نہ کہتے، لیکن اللہ کا کلام اتنا سچا ہوتا ہے، جب ان کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو آج کے بعد قبلہ ختم کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا ہے، ساتھ ہی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ما واللہم، کس چیز نے انہیں پھیر دیا اپنے قبلے سے۔ اللہ کا کلام سچا ہونا تھا، اگر نہ کہتے تو پھر لوگ ڈھونڈتے، اور اگر کوئی نہ بھی کہے، آپ کے علم میں نہ بھی آئے تو ضرور کوئی ایسا ہوتا جس نے کہا ہوتا، ورنہ اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل نہیں تھی کرنی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ۔ یہ بھی آیتیں جو ہیں یہ کس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں؟ یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ قبلہ رکھا ہوا تھا وہ بھی اس لیے رکھا ہوا تھا لِنَعْلَمَ، اللہ جانے کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ چند احکامات تو ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اتنا عمدہ ثبوت ہے۔ میں یہ پنکھا بند کر، اتنا عمدہ ثبوت ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پڑھی تھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ یہاں ایک نمازی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، وہ نکلا اور محلہ جو قبلہ تین ہے، جہاں پہ آپ جو مدینہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ میں لے کے جائے، مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو ایک مسجد ہے مسجد قبلہ تین، اس کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اس کا نام دو قبلوں والی مسجد رکھا گیا، قبلہ تین، دو قبلے۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ اس محلے سے، اسی مسجد کے پاس سے وہ صحابی رسول جس نے رسول اللہ کے ساتھ عصر کی نماز مسجد النبوی میں ادا کی تھی، وہ یہاں سے گزرا تو مغرب کا وقت ہو گیا، اور مغرب کے وقت میں جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کس عالم میں تھے؟ رکوع کے عالم میں۔ سب نے واقعہ سنا ہوا، لیکن یہاں پہ اتباع رسول کا بھی ایک درس ہے۔ رکوع کی حالت میں ایک صحابی مسجد النبوی سے نماز پڑھ کے آئے اور کہا تم ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے ہو، میں وہ نماز میں ہے، ان سے خطاب کر رہا ہے صحابی، میں رسول اللہ کے ساتھ مسجد النبوی میں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک بیت المقدس میں ہو۔ کتنے بندے خبر لے کے آئے؟ کتنے بندے؟ ایک بندہ آیا، خبر واحد، ثقہ ہو، سچا ہو بندہ۔ اگر ایک بندہ بھی سچی بات کہنے والا ہو، خبر واحد، جس کا آج بہت سے دوست انکار کر دیتے ہیں کہ ایک ہی بندے نے تو روایت کی ہے، ایک بندہ روایت کرے تو کیا بات مانی نہیں جائے گی؟ مانی جائے گی اگر سچا ہے۔ آیا، اس نے آ کر صرف لوگوں کو یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں صحابہ کی اتباع کے اوپر، حالت رکوع کے اندر، حالت رکوع میں موجود ہیں، نماز کا سلام نہیں پھیرا، اسی نماز کی رکعت کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا، ایک صحابی کی اطلاع کے اوپر۔
اور ویسے اگر بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، دین سارے کا سارا حبر واحد ہے، دین سارے کا سارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبر لے کے آنے والے کتنے ہیں؟ اگرچہ مختلف اوقات میں مختلف رشتے نازل ہوئے، لیکن حبر لے کے آنے والا کون ہے؟ ایک۔ جبریل امین حبر لے کے آتے ہیں، بتانے والے بھی اللہ ایک ہیں، بتایا جن کو گیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو خامخواہ اس بات کے اوپر لوگوں کے ذہن میں حدیث کی حجیت کو کم کرنے کے لیے یہ اشکال ڈالا جاتا ہے جی حبر واحد ہے، جیسے حبر واحد حجت نہیں ہے۔ یہ جو قبلتین میں ایک صحابی نے آ کے اطلاع دی، سب کے سب نے منہ موڑ لیا۔ میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی قسم صحابہ کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ بات عجیب ہے، عجیب ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دیا کرتے تھے یا کوئی گفتگو کیا کرتے تھے تو ہم صحابہ اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ آپ کی بات کی طرف ہماتن گوش ہو جاتے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ بات آئی ہے تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے، جو عربی کا محاورہ جاننے والے ہیں ان کو تو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح ہماتن گوش ہوتے ہیں کہ سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ نہ جانتے ہوں، آپ بھی سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عرب کے بدوی علاقوں میں جب اونٹ چر رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس کے جسم کے اوپر، اس کے سر کے اوپر چیچڑ پڑ جاتے ہیں، جوئیں پڑ جاتی ہیں، مختلف کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ نہیں دیے کہ ہاتھ سے نکال لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک الگ انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجتا ہے، وہ ان کے سر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ان چونٹیوں کو، کیڑیوں کو، جوؤں کو، چیچڑوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اونٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دی ہے، اس وقت جس وقت اس کے سر پہ، جس حالت میں، سر اگر یہاں ہے تو اس حالت میں، یہاں ہے تو اس حالت میں، نیچے ہے تو اس حالت میں، جس حالت میں اس کے سر پہ پرندہ بیٹھ جاتا ہے وہ ایک لمحے کی بھی، ایک سینٹی میٹر کی بھی سر کو جنبش نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے سر کو ہلایا یہ تو میرے فائدہ کرنے کے لیے میرے سر پہ نازل ہوا ہے اور میرے کیڑے اچکے گا، اگر میں نے سر ہلا دیا اڑ جائے گا۔ حضرت علی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوتے تھے تو ہم اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، کہ ایک جنبش بھی نہیں دینی، ایک سینٹی میٹر بھی سر کو نہیں ہلانا۔ میں نے اور آپ نے رسول اللہ کی حدیث کو کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا۔ آج دل میں دکھ ہے، کسی کے اوپر تان تشنیع نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی اور میری نظر میں؟ رسول اللہ نے ایسے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، حدیثیں دیکھ کر، حدیثیں سن کر، حدیثیں پڑھ کر کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اور صحابہ کا طرز عمل کیا ہے؟ رسول اللہ خطبے میں کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، ایک بندہ آیا کھڑا ہوا سامنے نظر آیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جو ابھی مسجد سے باہر ہیں ان کے کان میں آواز آئی ہے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو تو نہیں تھا کہا، وہ تو میرے سامنے جو بندہ کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم کان سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ، کھڑا ہو جاتا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ آپ اور میں کہاں ہیں؟ آپ اور میں بھی تو اپنے گریبان کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، طویلات، تحریفات، تشریحات، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح رسول اللہ کا ادب کیا، احترام کیا، وہ بھی ایک باب ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ نے جس طرح نبی کی بات کو مانا وہ بھی ایک الگ باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام اور ادب تھا کہ صحابہ نبی کریم کے گھر کے دروازے کو بھی اگر کھٹکاتے تھے نا تو ایسے ہاتھ نہیں تھے مارتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اپنے ناخنوں کی پشت کو نبی کریم کے دروازے کے ساتھ ٹچ کیا کرتے تھے، ناخنوں کی پشت کو، کہ کہیں ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں ہمارے نبی کو اذیت نہ مل جائے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن آلات کو توڑنے کے لیے آئے، جن سازوں کو، جن باجوں کو،
جن ڈھولوں کو، جن کوبوں کو، جن کنینوں کو، جن ستاروں کو توڑنے کے لیے آئے، انہی کے اوپر دھما چوکڑی مچا دی جائے، انہی کے اوپر ساز، انہی کے اوپر ڈھول، اور انہی کے اوپر نبی کریم کا نام لیا جائے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اور میرے لیے یہ درس لے کے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کرنا، اللہ کی قسم یہ بھی ثواب ہے، مانتے ہیں سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ حشر میں رسول اللہ نے کہا حشر قائم ہوگا میرے قدموں پہ، کس طرح؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہے جہاں جہاں میرے قدم اٹھ رہے ہوں گے لوگ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، میں سب سے پہلے میدان حشر میں پہنچنے والا ہوں، میرے پاس لوائے حمد ہوگا۔ یہ ذات کی بات کرنا بھی، یہ نبی کے مقام و مرتبے کی بات کرنا بھی ثواب ہے، مانتے ہیں اور ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ہوں گے، جنت کے دروازے کو کھٹکائیں گے، دروگا پوچھے گا اللہ رب العزت نے جب سے جنت بنائی ہے مجھے اس دروازے پہ بٹھایا ایک خاص مقصد کے لیے۔ سبحان اللہ، کس مقصد کے لیے؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، جب سے جنت بنی ہے مجھے اس لیے یہاں پہ بٹھایا گیا ہے کہ رسول محمد آ جائے تو جنت کے دروازوں کو کھول دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ ان کی ذات ہے۔ ایک ایک وقت میں آپ کو پتہ ہے سابقہ امتوں میں سو نبی بھی گزرا، سو نبی بھی بیک وقت ہر علاقے میں گزرا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ پوری کی پوری انسانیت کا رسول اور پیغمبر بنا دیا۔ یہ ذات کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن ان ذات کی باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ذات تو نبی کی اعلیٰ، مان لیا، بات نبی کی اعلیٰ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا دلوں کو کھولو، شرح صدر پیدا کرو، تعصب کو چھوڑ دو، کچھ باتیں ہم سے بھی سن لیا کرو۔ ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں بغیر تان و تشنیع کے، آپ کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں، آپ ہماری بات بھی سن لیجئے۔ کیا مکہ کے اندر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں تھا کیا، ایمانداری سے بتائیے، کفار مکہ قریش مکہ کیا کہتے تھے؟ امین جا رہا ہے، صادق جا رہا ہے۔ کیا ذات کا انکار تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ یہ بات ہو سکتا کئیوں کے لیے تلخ ہو، لیکن اللہ کی قسم تانے کی نیت سے نہیں کہہ رہا۔ مکہ کے مشرکین بھی جب تک رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یا رسالت کا اعلان نہیں کیا، اس وقت تک آپ کو صادق بھی کہا گیا، امین بھی کہا گیا، آپ کے قصیدے بھی پڑھے گئے، اور آپ کے لیے بڑی بڑی عزت و احترام کے واقعات آپ سب نے سنے ہیں۔ اسی سیرت کے باب میں آپ کو بتلائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنازعات میں منصف مانا جاتا تھا۔ رسول اللہ کے ہاتھ سے حجر اسود کو نبوت کے اعلان سے قبل لگوایا گیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں۔ ذات کا انکار کون کرتا تھا؟ ان کے سچے ہونے کا انکار کس کو تھا؟ ان کے امین ہونے کا انکار کس کو ہے؟ آج دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جس کو نبی کریم کی ذات کا انکار ہو کہ کائنات کا سب سے خوبصورت ہے؟ سب مانتے ہیں۔ جو آپ کا چہرہ ہے، جو آپ کا سینہ ہے، جو آپ کی زلفیں ہیں، پوری دنیا کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ دنیا بھر کی ذاتیں جمع ہو جائیں، آپ کی ذات کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بات تو سب مانتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اختلاف کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف بات کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے، لیکن بات میں نے نبی کی نہیں ماننی، معاذ اللہ۔ حضرت عمر تورات، بتائیے، آپ کے سامنے یہ واقعہ پہلے بھی رکھا ہے، تورات کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی نا۔ کہاں سے نازل ہوئی؟ آسمان سے نازل ہوئی ہے نا۔ کلام کس کا؟ کسی انسان کا ہے؟ آسمان سے نازل ہوا ہے، اور عمر اس کو لے کے کھڑے ہیں، اگرچہ تحریف شدہ ہے، لے کے کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ تو کلام اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر نے دیکھا، معاملہ سمجھ گئے۔ اگر اللہ کی نازل کردہ کتاب بھی نبی کریم کی آ جانے کے بعد ان کی حدیث کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو آپ کے اور میرے مولوی، امام، مفتی، فقیہ، پیر، فقیر کی بات نبی کریم کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ تورات ہے، اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے۔
लौ बदलकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। नबी करीम ने कितना अजीम ऐलान कर दिया। ए उमर, अगर मूसा भी आ जाएं, यहां पे इमाम आ जाए, यहां पे मौलवी आ जाए, नबी के मुकाबले में फतवा दे, उसका फतवा मान लिया जाता है। मुआद अल्लाह। यहां पे नबी करीम क्या कहते हैं? अगर मूसा भी आ जाए, उमर मूसा नबी हैं, रसूल हैं, उलुल आज़म में हैं, लत्तबअतुमूहु, बताइए अगर तुम उनकी पैरवी करना शुरू कर दो, मेरी हदीस के मुकाबले में, मेरी बात के मुकाबले में मूसा की पैरवी शुरू कर दो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तुम सीधे रास्ते से गुमराह हो जाओगे। अगर मूसा की पैरवी नबी के बाद गुमराही का रास्ता है तो बात फिर तलह आपको लगती है। लेकिन सोचिए कि आपके इमामों और मेरे इमामों, क्या आपके उलमा मेरे उलमा, क्या आपके फकीह और मेरे फकीह, क्या आपके पीर और मेरे पीरों की बातें नबी के मुकाबले में चल सकती हैं? ये किसने कह दिया आपको? किसने मुगालता डाल दिया? आज 12 रबीउल अव्वल करीब है, रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है। हम आपको सिर्फ दावत फिक्र दे रहे हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई फिरका वरीयत नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह ताला ने आज से तकरीबन 5-7 साल पहले मैंने और बिरादर अकबर मुफ्ती अदनान काका हेल ने न्यू टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर हमने इस बात को उठाया कि ये कम इल्मी की वजह तो हो सकती है, ये जहालत की वजह तो हो सकती है, इसके अंदर हकीकत में रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं है, लेकिन ये कम इल्मी है, इस वजह से इन्होंने शार बनाया हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से आज से 5-7 साल पहले जो 2-3 नुक्ते उठाए थे, मुझे खुशी होती है उन नुक्तों की तायीद बरेलवियों के अंदर बड़े बड़े उलमा ने की, मुफ्ती मुनीब ने की। आज भी बरेलवियों के बड़े उलमा उन नुक्तों के ऊपर हमारे से मुत्तफिक हो गए, अल्लाह का शुक्र है। उनमें से एक बात क्या थी, आज वक्त आगे से दोहरा रहा हूं, कितने दुख और अफसोस की बात है, अल्लाह की कसम। आपने वो वीडियोस देखी हुई हैं, नबी करीम से मोहब्बत तो है, दावा तो है, मानते हैं, लेकिन कम इल्मी और जहालत भी तो है ना कि नाम मोहम्मद को केक के ऊपर लिखा, केक के ऊपर नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, वीडियो मौजूद है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। यही बात हमने कही थी कि केक के ऊपर नाम मोहम्मद को लिखकर उसके ऊपर छुरियों को चलाते हो। अल्लाह की कसम तुम उनके ऊपर नहीं, हमारे दिलों के ऊपर छुरियों को चलाते। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस नाम की किरणों से हर चीज मुनव्वर है, वो नाम मुकम्मल है, वो नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नाम को काट दिया जाएगा, इस नाम के ऊपर छुरी को चलाया जाएगा, फिर भी तुम कहोगे हमें मोहब्बत रसूल है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, गौर करो, अल्लाह की कसम ये मोहब्बत नहीं है, ये तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, ये तुम्हें किसी ने सीधे रास्ते से हटा दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन बरेलवी उलमा का जिन्होंने हमारी इस बात की तईद की और उन्होंने कहा वाकई इन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है। मेरे भाइयों, आम फहम बात है, आम फहम बात है। हजरत अली ने नाम लिखा था, आपको याद है, सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर मशहूर वाक़या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआहदे के अंदर कुछ बातें हो गई तो रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है यार, ये सुहेल की बात मान लो, नाम मेरा काट दो। उस वक्त हजरत अली ने कहा था ये जुर्रत मैं तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं तो कर लें। हजरत अली ने कहा था ये नाम मैं नहीं काट सकता, लेकिन आप उनका नाम लिख के उसके ऊपर छुरी को चला दें, फिर भी गुस्ताख हम में। दूसरी बात जो उस प्रोग्राम में हमने रखी थी वो ये थी, और खुदारा इसको तासुब मत समझना, जरा दिल खोल के हमारी बात समझना। आपको ये बात कही है, आपके सगे बाप भी हों, आपके सगे वालिद भी हों, क्या आप उनकी अपनी जूती के ऊपर उनका नाम लिख सकते हैं? बताइए, ये किसने आपको मुगालता दे दिया? अपनी जूती भी हो, ये तो नालैन की शबी है, रसूलुल्लाह के नालैन की एक शबी बनाई जाती है। मैं कहता हूं असली जूते भी हों, क्या जूते के ऊपर नाम लिखकर आप अपने सगे बाप का इस्तकबाल कर सकते हैं कि बाप के जूतों के ऊपर बाप का नाम लिखा, मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। आप बाप को एयरपोर्ट पे लेने जाएं
اور ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوں، یہ استقبال ہے؟ پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی تشبیہ کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اٹھائیے سوشل میڈیا، کیا نبی کا نام اس لیے ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو نالین پہ لکھا جائے؟ ویسے آپ کہتے ہیں کہ بڑی گستاخی ہو رہی ہے، جی یہ گستاخ ہیں، کیا یہ عمل گستاخیوں کے نہیں ہیں؟ اور پھر دکھ ہوتا ہے، یہ 5-7 سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس بات کی بھی تائید بہت سے بریلوی علماء نے کی، لیکن ایک ہمارے بھائی ہیں انہوں نے اس کے دلائل گڑے کہ جی لکھا جا سکتا وغیرہ۔ آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ سن لیں، عقل کے اوپر جب پردہ آ جائے تو پھر ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ نبی، اس کی ذات کا بہت چرچہ ہے، مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہی نہیں ہے۔ انکار کس کا ہوتا ہے؟ بات کا ہوتا ہے۔ انکار صرف نبی کی بات کا ہے معاشرے میں، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ۔ اگر نبی کی بات ماننا شروع کر دو، نبی کی کیا بات ہے، آئیے آپ کو دعوت فکر ہے، اس طرح میلاد النبی مناتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، آئیے اس بات کے اوپر آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری، ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا، آپ کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا۔ اس بات کی طرف نہیں آنا اور صبح اٹھنا ہے، نہ فجر پڑھنی ہے نہ ظہر پڑھنی ہے، سارا دن جلوسوں میں رہنا ہے، ڈیک کے اوپر ناچ گانا بھنگڑا کرنا ہے، یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو پیدا ہوا، اور میں تشکر کے لیے، یہ تشکر ہے، آئیے معاشرے کے اندر رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیجئے۔ میں پیر کو پیدا ہوا اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ جس کو رسول اللہ سے محبت ہے، ذات سے بھی اور بات سے بھی، اور وہ رسول اللہ کا میلاد منانا چاہتا ہے، اسے چاہیے زندگی کے اندر جتنے ہفتے آئیں ان میں سے جب بھی پیر کا دن آئے اس کو روزہ رکھا کرے۔ آپ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں پیر کو پیدا ہوا، میں روزہ رکھتا ہوں، آپ اس روزے کے دن کو عید مناتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب فلسفہ ہے۔ کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں، اور دلیل کیا ہے؟ آپ نے دلیل دی، اللہ کی قسم اتحاد امت کا دائی اور چاہتا ہوں مشترکات میں امت ایک ہو جائے، لیکن آپ دلیل دیتے ہیں تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے میلاد النبی منانے کی، ایک اور بھی کیا دلیل ہے؟ ابو لہب جب دنیا سے چلا گیا تھا، ایک بندے کو خواب آئی تھی، ابو لہب اس سے ملا تھا، اور ابو لہب نے کہا تھا پیر کے دن مجھے میرے ہاتھوں پہ پانی پلایا جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس ہاتھ کے اشارے سے جس دن نبی کریم پیدا ہوئے تھے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل آپ پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات، کس بندے نے خواب دیکھا؟ کہیں ذکر نہیں، ایک مجہول آدمی نے، بالفرض کسی صحابی نے بھی خواب دیکھا ہو تو نبی کے علاوہ کسی کی خواب حجت نہیں، پہلی بات۔ لیکن تمام کتابوں میں اس بندے کا نام بھی پتہ نہیں کس نے خواب دیکھا، لیکن یہ ذکر موجود ہے ایک بندے نے خواب دیکھا۔ کون دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ اس نے یہ دیکھا، یہ دلیل بھی آپ کے خلاف ہے اگر آپ غور کریں۔ اس نے دیکھا کہ ابو لہب کہتا ہے میں نے پیر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس دن ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس لیے پیر کے پیر، اس روایت کے اندر بھی سال کا ذکر نہیں ہے، سال بعد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کیا ہے پیر کے پیر، پیر کے پیر۔ اگر آپ اس کو بھی حجت مانیں تو منائیں گے کب؟ پیر کے پیر۔ کس طرح؟ روزہ رکھ کے۔ مجھے پیر کے پیر میرے ہاتھ کے اوپر پانی پلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کس نے خواب دیکھا؟ دیکھنے والے کا بھی علم نہیں ہے، اور یہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، آپ نے غور کرنا ہے، یہ جو روایت ہے مجہول الحال بندے کی، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ دو دلیلیں ہیں، یہ دلیلیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات، خواب میں ابو لہب کا ہاتھ بتلایا گیا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ کہتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے
تو کہتا ہے اس کے ہاتھ سلامت ہیں اور آج بھی اس کے اوپر پانی پلایا جاتا ہے۔ دوسری دلیل وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے اور اسی سے اگلی آیت ہے۔ لونڈی جو ہوتی ہے، لونڈی وہ بندے کا مال ہوتا ہے کہ نہیں؟ مال ہوتا ہے نا، مال و اسباب ہوتا ہے نا لونڈی۔ اس کو آزاد کیا جاتا ہے، اس کو خریدا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، مال ہے نا۔ اگر بندہ مر جائے وراثت میں تقسیم ہوتی ہے نا۔ آپ کہتے ہیں اس لونڈی کو آزاد کرنے کا فائدہ ابو لہب کے مال نے اس کو پہنچا دیا۔ اللہ کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو کہتا ہے فائدہ پہنچایا۔ اللہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو کہتا ہے فائدہ پہنچایا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اللہ تو کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیو آئیے تعصب کے بغیر، جس نے آج کے بعد میلاد النبی کا اہتمام کرنا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر، اسلام میں ہفتہ روزے کا کنسپٹ ہے، پیر کا ہے، ہمیں اقرار ہے، سالگرہ کا کنسپٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سالگرہ کو عیسائی وہ پہلا مذہب تھا جنہوں نے اپنے نبی کی پیدائش کو عید قرار دیا۔ اسلام اس سے مختلف ہے، اور اگر اسلام میں یہ گنجائش موجود ہوتی تو کیا رسول اللہ آپ کو مجھے بتلائے بغیر چلے جاتے؟ رسول اللہ آپ کو مجھے بتلا کے گئے ہیں کہ میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔